रुमैसा उसी जोड़े में मलबूस थी, पूरी रात बुरी तरह। इस कमरे में तन्हा रोते रोते वो नींद की आगोश में जा चुकी थी और अब सूरज की रोशनी हर सू फैली थी। खिड़की से आती रोशनी रुमैसा के चेहरे को छू रही थी। जुरेज शाह बाथरूम से शावर लेकर निकला था, उसे ज़मीनों पर जाना था। जब नज़र रुमैसा पर पड़ी, उसे इस लड़की का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अपने कमरे में इसी वजह से वो कमरे में नहीं रहा था रात को, और वो चैन से सो रही थी, जो जुरेज शाह को बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसने साइड टेबल से पानी का जग उठाया और एक झटके से रुमैसा पर उंडेला था। वो चीखती उठी थी। चंद पल तो उसे समझ ही ना आया कि क्या हुआ है। फिर जुरेज शाह को देखा तो सब याद आ गया। अच्छी बीवियां शौहर से पहले उठती हैं। ये घर नहीं है तुम्हारा, अब ससुराल है। तौर तरीक़े बदलो अपने, बहू हो इस घर की, अब जिम्मेदारियां लो। फिर जग वापस रखा और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बाल बनाने लगा। रुमैसा को उसके रवैये पर रोना आ रहा था। ऐसा सलूक इस इंसान ने कभी जानवरों से भी नहीं किया था जो अब उसके साथ कर रहा था। जुरेज ने उसे शीशे में देखा। क्या दोहराना ज़रूरी है यार बात? असर क्यों नहीं होता तुम पर एक बार में? 5 मिनट है तुम्हारे पास, कपड़े बदलो और तैयार होकर नीचे जाओ। मेरा नाश्ता तुम बनाओगी, अब से मेरे सारे काम तुम करोगी। वो घड़ी पहनता उस तक आया था। तब तक वो अपने कामदार गरारे में खड़ी हो चुकी थी। वो उससे उम्र और कद दोनों में छोटी थी। जुरेज शाह के सामने खड़ी उसके कांधे को छू रही थी। मुझे खाना बनाना नहीं आता, वो नजरें मिलाए बगैर बोली थी। जुरेज तंजिया मुस्कुराया। अफेयर चलाना तो आता है। जुरेज के अल्फाज पर रुमैसा ने अपनी नीली सुर्ख नजरें उठाकर गिले से जुरेज को देखा था। घर से भागना भी आता है, खाना बनाना भी सीख लेती। रुमैसा की आंखों में आंसू आए। उसे इन अल्फाज से ज्यादा जुरेज की नजरों की हकारत और लहजे पर गुस्सा आ रहा था। आपने निकाह अपनी मर्जी से किया था, उसने जैसे याद करवाया था। जुरेज उसके चेहरे के करीब हुआ। हाँ, अपनी मर्जी से किया, ताकि तुम्हें सजा दे सकूं, तड़पा सकूं, और मैं वही कर रहा हूं। मुस्कुराते हुए उसने रुमैसा के बाल उंगलियों से छेड़ते तो रुमैसा तड़प गई। चलो 5 मिनट में तैयार होकर नीचे पहुंचो। फिर फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रुमैसा ने नफरत से उस शख्स को जाते देखा, फिर तैश में अपना दुपट्टा सर से खींच कर उतारा था। फिर बिंदिया भी उतार फेंकी थी। अल्लाह, मेरे साथ ही क्यों तो हर बार मुझे रुस्वा कर देता है। वो सर हाथों में दिए फूट फूट कर रोई थी। जुरेज नीचे आया तो सब मेज़ पर मौजूद थे। वो सलाम करता बैठ गया था। आज मेज़ पर खासी खामोशी थी। मुलाजिमीन नाश्ता लगा रहे थे। सबने उसे एक नज़र ज़रूर देखा था। बेटा, रोमी कहाँ है? नफीसा बेगम ने उससे सवाल किया था। आ रही है, तो लफ्ज़ी ठंडा जवाब। अच्छा, तुम नाश्ता लो, मैं उसे। नफीसा बेगम ने मज़ीद बोला था। नहीं, आप बैठें। रोमी सीढ़ियों से नीचे उतरकर मेज़ पर आई। उसने नीले रंग का कामदार सूट पहन रखा था। दुपट्टा कांधों पर था, खुले बालों में कैचर लगा हुआ था। चेहरे पर मेकअप नहीं था, वो बस फ्रेश लग रही थी। जुरेज और बाकी सब ने उसे देखा। अब से मेरा नाश्ता रोमी बनाएगी और इसे मेरे बाकी काम आप बता दें। वो भी यही करेगी। अब घर की जिम्मेदारियां दें इसे, आपकी मदद करे। अब ये बहू है। रोमी चुपचाप जुरेज के साथ बैठ चुकी थी। बाकी सब हैरान परेशान जुरेज की बातों पर। दाजी जुरेज का सख्त रवैया देखकर हैरान थे। जुरेज, ये सब रोमी कैसे करेगी? इससे नहीं होगा, मुलाजमीन है ना, वो कर। नफीसा बेगम ने एतराज़ किया था। रुमैसा, चाय डालकर दो मुझे। जुरेज ने रुमैसा को देखा था। वो जो मेज़ पर देख रही थी एकदम गड़बड़ाई थी। फिर चाय की केतली देखी, फिर बाकी सबको देखा, फिर खड़ी हो गई। ये काम उसने कभी नहीं किया था, आज करना था उसने। दोनों हाथों से पहले केतली उठाई और मुश्किल से पहले अपने पास रखी, फिर जुरेज शाह के आगे पड़ा कप उठाकर अपने सामने रखा। अब वो कांपते हाथों से चाय डाल रही थी और सब उसे देख रहे थे। रहमत शाह को अपनी बेटी कहीं से भी अपनी नहीं लगी। हाँ, गुस्सा तो उन्हें था, पर शादी के बाद अपनी बेटी के साथ अपने सामने ऐसा सलूक देखना किसी भी बाप के लिए नामुमकिन था। उनका ज़ब्त टूटा था। वो उठ कर चले गए। चाय बाहर भी गिरी थी, कप भी किनारों से गंदा हुआ था, पर उसने जैसे तैसे डाल दी। दाजी और हैदर शाह नाश्ता शुरू कर चुके थे, जबकि नफीसा बेगम अफसोस से उस लड़की को देख रही थी। रुमैसा ने कप उठाकर जुरेज शाह की तरफ बढ़ाया था। वो मुसलसल उसका कांपते हाथ देख रहा था। रख दो, मतलब साफ था, वो पकड़ेगा नहीं। रुमैसा ने कप रखना चाहा,
پر اس کا دوپٹہ اپنی کرسی میں اٹکا جس سے وہ لڑکھڑائی۔ جو چائے سے اس کے ہاتھ میں تھی وہ اس کی انگلیوں پر گری۔ وہ کپ چھوڑ چکی تھی۔ گرم چائے اس کے ہاتھ پر گری تھی۔ وہ ہاتھ تھامتی پیچھے ہوئی تھی۔ رمیسا، سریش کہا تھا نا اس سے نہیں ہوگا، مت کہو اسے۔ نفیسہ بیگم نے اس کا ہاتھ دیکھا تھا جو اس جگہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ رمیسا رونے لگی تھی۔ عشق کروا لو بس، اور کچھ امید نہیں ہے، وہ طنزیہ کہتا کرسی سے اٹھا تھا۔ اس کے الفاظ پر داجی اور حیدر شاہ شل تھے۔ رمیسا کو بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے اتنا مان تھا سریش شاہ پر کہ وہ گھر والوں کے سامنے اسے ایسا کچھ نہیں کہے گا، پر اس نے بالکل لحاظ نہیں کیا تھا۔ وہ جا چکا تھا۔ رمیسا کسی سے نظریں نہیں ملا پائی تھی۔ وہ بھی فوراً اوپر جا چکی تھی۔ سب کی بھوک مر گئی۔ اس وقت رمیسا عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ سلام پھینک کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ، میں بد کردار نہیں ہوں، تو میری نیت، میرے دل کا حال جانتا ہے نا۔ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، پر زیادتی بھی تو میرے ساتھ ہوئی ہے۔ اللہ، میں ایسی زندگی کی تو حقدار نہیں ہوں نا، مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے، میری مدد فرما، مجھے میری عزت لوٹا دے۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ کچھ پل بعد اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ رونا دھونا ہو گیا ہو تو چائے بنا کر لا دو مجھے۔ سریش شاہ کی بھاری آواز پر اس نے فوراً چہرہ صاف کیا تھا اور جائے نماز اٹھایا۔ اس کے ہاتھ پر جلن ہوئی تھی۔ سریش نے گھڑی اتارتے طنزیہ اس کی طرف دیکھا۔ اس نے دوپٹہ کھولا تھا اور جانے لگی۔ ویسے خوشخبری دینی تھی، تمہارے پیارے بابا کو کچھ دن کے لیے گاؤں والی حویلی چلے گئے ہیں۔ اب تو یہ گھر واقعی سسرال بن گیا ہے۔ رمیسا نے حیرت میں سے دیکھا۔ بابا چلے گئے؟ ایسے کیسے مجھے چھوڑ کر؟ مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ ظاہر ہے تم جیسی بیٹی اپنے سامنے دیکھنا کسی کو برداشت ہوگا؟ اذیت ہی تھی میری، سو وہ چلے گئے۔ اب انہیں تمہارا رونا دھونا بھی نہیں دیکھنا پڑے گا۔ وہ شال اتارتا اس کی طرف مڑا تھا، جبکہ رمیسا کی آنکھیں آنسو برسانے لگی تھیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ کیوں الفاظ کے تیر چلاتے ہیں میرے دل پر؟ اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ رمیسا نے دونوں ہاتھ جوڑے تھے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دیں، ہو گئی غلطی مجھ سے، بس کر دیں، نہیں سن سکتی میں یہ تانے۔ روح کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے الفاظوں اور لہجوں سے، پاؤں پڑنے کو تیار ہوں میں، بس کریں۔ اتنی آسانی سے نہیں رومی، ابھی تو سزا شروع ہوئی ہے، ابھی تو اور رونا ہے، تم نے تڑپنا ہے۔ زریز اس کے قریب ہوا اور اس کی ٹھوڑی انگلیوں سے پکڑ کر اونچی کی۔ اس کی نیلی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی تھیں۔ ایک بات تو صاف ہے، جتنی خوبصورت تمہاری صورت ہے اتنی ہی بدصورت تمہاری سیرت ہے۔ اپنا چہرہ رمیسا کے چہرے کے پاس کرتے اس نے نرمی سے اس کے رخسار کو چھوا تھا۔ رمیسا اس لمس پر سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ مجھے نفرت ہے تم سے رمیسا۔ پھر ایک جھٹکے میں سے چھوڑا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ ویسے تو مجھے پتا ہے کہ میرا مذاق ہی بنے گا تمہارے ساتھ، پر کیا کر سکتے ہیں، صنم کے سسرال میں ہماری شادی پر دعوت کی ہے، نئی نویلی دلہن والے تھوڑے چونچلے کر لینا۔ وہ مڑا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ سریش کے قدم رکے تھے۔ عزت سے کہیں چلیں گے تو چلی جاؤں، ورنہ آپ جا سکتے ہیں، وہ دو ٹوک بولی تھی، لہجہ سرد تھا۔ سریش حیرت سے ہنستا ہوا مڑا۔ عزت ہے تمہاری؟ سریش نے طنز کیا۔ رمیسا نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہے میری عزت، وہ عزت جو آپ کو مجھے دینی چاہیے پر آپ نہیں دے رہے، ایک بیوی کی عزت۔ وہ بلند آواز میں چیخی تھی، آواز نیچی۔ وہ اس سے بھی بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ آئندہ کے بعد اپنی آواز مجھ پر اونچی کرنے کی جرت مت کرنا، زبان کھینچ لوں گا میں تمہاری۔ اپنی حد میں رہو اور چپ چاپ جیسا کہتا ہوں کرو، اسی میں بھلائی ہے تمہاری، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ رمیسا اب سریش کے قریب آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑی تھی۔ پیار سے کہیں، جس رنگ میں کہیں گے ڈھل جاؤں گی، پر اگر زبردستی کریں گے تو آپ ہی کی ٹیڑھی پسلی میں ٹوٹ جاؤں گی، پر سیدھی نہیں ہوں گی۔ سریش نے سخت گرفت کے ساتھ اس کے بالوں کو دبوچا تو رمیسا سسکی تھی۔ سریش کے دوسرے ہاتھ کی گرفت رمیسا کی کمر پر تھی۔ نہ میں تم سے پیار سے بات کروں گا، نہ تم میری کوئی بات رد کرنے کی جرت کرو گی۔ پھر وہ پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کی سانسیں پینے لگا۔ رمیسا نے اسے دور کرنا چاہا، پر وہ گرفت مزید سخت کر گیا۔ اس کے لمس پر رمیسا مچل گئی، مگر اسے رحم نہیں آیا۔ چند پلوں کے بعد سریش نے اسے نجات دی تو اس کی سانس واپس آئی، تو سریش نے ایک جھٹکے میں اسے خود سے دور کیا۔ رہنے دو تم چائے، سانسیں سنبھالو،
आधे घंटे में वापस आ रहा हूँ मैं, तैयार मिलो तुम मुझे, दोबारा नहीं कहूँगा मैं। फिर कमरे से निकल गया और वो पीछे उसे जाता देखती रह गई। उसका सांस अभी भी फूला हुआ था। सनम के घर बैठे सभी खाना खा लिया था। अब सब चाय पीते बातें कर रहे थे। जुरैज और रुमैसा मरकजी सोफे पर थे। बतौर ख़ास सबकी तवज्जो उन पर थी। जुरैज सफ़ेद सलवार कमीज़ में था, हमेशा की तरह पुरकशिश, और रुमैसा ने नीले रंग का सादा शिफॉन की फ़्रॉक पहनी थी जिसके साथ दुपट्टा गले में था। आधे बालों को कैचर लगाए, बस हल्का मेकअप किए, वो सादगी में ही खूबसूरत लग रही थी। उसका सजने संवरने का शौक़ मर गया था, वरना पहले उसकी तैयारियां देखने वाली होती थी। माशाअल्लाह, हंसों की जोड़ी है इनकी। कुछ भी कर लो, होता वही है जो नसीब होता है। किसी ने सोचा था इनकी जोड़ी बनेगी? अल्लाह नज़र न लगाए। सनम की सास राश्ता बहुत नेक खातून थी, जबकि सनम की जिठानी काफ़ी तेज़ और मुँह फट थी। हंसों की या मजबूरी की? वो बड़बड़ाई थी, पर आवाज़ सबको आई थी। एकदम माहौल सर्द हुआ था। रुमैसा को शर्मिंदगी हुई थी। सनम ने अपनी जेठानी का हाथ पकड़ा था। भाभी, क्या कर रही हैं आप? मौका तो देखें। फिर सनम ने जुरैज और रुमैसा की तरफ देखा था। भाई, आप लोग आएँ, आपके कपल पिक्स लूँ। इतने प्यारे लग रहे हैं दोनों माशाल्लाह से। माहौल दोबारा खुशबाश हुआ, मगर रुमैसा और जुरैज अब कहाँ नॉर्मल होने थे। आए, वहाँ लाइट अच्छी है, बहुत प्यारी आएंगी। वो उठी। नहीं सनम, सब बैठे हैं, चाय पीने दो। जुरैज ने संजीदगी से मना कर दिया। मुझे लेनी है। सनम आपी, मेरी लें। शाहजी। शाहजी के साथ रुमैसा इतनी खुश इन 3 दिन में कभी नहीं हुई थी। जुरैज ने उसके लहजे पर नहीं, उसके लिए नाम पर हैरत में उसे देखा था। वाकई से इसकी उम्मीद नहीं थी। सबको हैरत हुई। शाहजी, क्या कहने हैं? इतने प्यार से तो किसी ने नहीं बुलाया होगा जुरैज शाह को। असद का काफ़ी मजाक था जुरैज के साथ, तो वो तो खूब मज़े ले रहा था। रुमैसा ने मासूमियत से मुस्कुरा कर जुरैज की तरफ देखा था और सब हंसे थे। शाहजी प्लीज़ चले ना, कुछ पिक्स ही लेनी है। निकाह पर भी हमारी कोई पिक नहीं बनी। अकलौती सी छोटी सी बीवी हूँ आपकी, पिक्स भी नहीं लेंगे? जुरैज को वहम हो रहा था कि कहीं वो गलती से रुमैसा के रूप में घर से कोई बदरू तो नहीं उठा लाया था, क्योंकि ये रूप तो उसने पहले दिन से आज तक इस लड़की में नहीं देखा था। चले ना। रुमैसा ने खड़े होकर जुरैज का बाजू पकड़ा था। जुरैज ने उसे आंखें दिखाई थी, पर वो नहीं रुकी। आखिर वो मुस्कुराने की नौटंकी करता उठ गया था। शर्मिंदा तो हुआ था। वो तीनों लॉन्ग रूप के दूसरे हिस्से में था, पर्दों के आगे खड़े थे। वो दोनों जुरैज दोनों हाथ पीछे बांधे संजीदा खड़ा था और रुमैसा हर तरह का पोज मार रही थी। कभी जुरैज के कांधे पर हाथ रखा, कभी जुरैज के सीने पर हाथ रखा, कभी उसके बाजू को थामा, कभी उसके साथ लगकर खड़ी हुई। भाई पोज बदलने, ये एक्सपायर हो चुका है। जुरैज उकताया था। एक काम करे, रुमैसा की कमर पर हाथ रखें, और रोमी तो भाई के कॉलर पर हाथ रखो और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखो। रुमैसा ने फौरन वही पोज किया था और जुरैज उसकी हिम्मत देख रहा था। भाई आप भी रखें हाथ, बीवी है, हक हलाल की आपकी। जुरैज ने अबरू उचकाए थे। रुमैसा ने झटके से जुरैज के हाथ अपनी कमर पर रखे, फिर जुरैज की तरफ देख मुस्कुराई और सरगोशी की। हक हलाल की बीवी हूँ। वो वाकई उसका ज़ब्त आजमा रही थी। जुरैज बेबस सा हंसा था, फिर उसकी आंखों में देखा। दोनों इतने करीब थे कि हवा भी ना गुजरती उनके बीच में से। बहुत शौक हो रहा है बीवी बनने का। बीवी वाला हक वसूल करूं तुमसे? वो भी अब इसी तरह मुस्कुराया, जिस दिन बीवी वाली इज्जत देंगे। रुमैसा ये हक खुशी से जुरैज शाह को देगी। वो इस वक्त अपना वक़ार वाज़े कर गई थी जुरैज शाह पर। जुरैज शाह 3 दिन के लिए ज़मीनों के कुछ काम करने गांव गया था। इस दौरान रुमैसा काफ़ी सुकून में रही। उसे किसी ने ताने नहीं मारे, किसी ने हकारत से नहीं देखा, न किसी ने नफ़रत ज़दा सलूक किया था। मगर ये हकीकत थी कि वो अपना पहले वाला मकाम खो चुकी थी। कोई उससे बात नहीं कर रहा था सिवाय नफीसा बेगम के, पर उनके लहजे में अब लाड नहीं रहा था। वो बस हाल चाल पूछ लेती या काम की बात कर लेती, इससे ज़्यादा बात नहीं करती थी। रुमैसा ने भी पहल नहीं की। दिल तो बहुत किया, पर हिम्मत ना हुई। वो बस ज़्यादातर कमरे में ही रही, या जुरैज के कहने पर नफीसा बेगम ने रुमैसा को छोटे मोटे किचन के काम या जुरैज के काम दिए थे करने को, जो रुमैसा ने 100 बार पूछकर आखिर कर ही लिए थे। कामयाबी ये थी कि 3 दिन में उसे अंडा बनाना और चाय बनानी आ गई थी, और आज उसने नाश्ता खुद बनाया था अपना, और वो वही खा रही थी। जब सन्नाटे से दरवाज़ा खुला और जुरैज शाह अंदर आया
رمیسا کا لیا نوالا گلے میں اٹکا۔ او ہو، میں نے حق حلال کی بیوی کو ڈرا دیا۔ رمیسا نے پانی پی کر نوالا حلق سے اتار رہا تھا۔ کیا تھا آخر یہ آدمی، جان ہی نکال دی تھی اس کے آتے ہی طنز شروع۔ شرم تو نہیں آ رہی ہوگی ابھی تک بیٹھی ہو؟ شوہر 3 دن بعد گھر آیا ہے، جاؤ پانی لاؤ، چائے لاؤ، اچھا سا کھانا بناؤ اور میرے آگے پیش کرو، چلو اٹھو۔ وہ کہتا صوفے پر آنکھیں بند کرتے بیٹھ چکا تھا۔ رمیسا نے سنجیدہ منہ سے اگلا نوالا لیا۔ زریز نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ماشاءاللہ، ڈھیٹ تو بہت تھی یہ لڑکی۔ تمہیں میری آواز نہیں آئی؟ شاہ جی ناشتہ کر رہی ہوں، اس نے تیور سے اپنی پلیٹ دکھائی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ میں سفر سے آیا ہوں، میں تمہاری پہلی ترجیح ہوں، چائے بنا کر لاؤ میرے لیے، اور اماں کو کھانے کا بولو، تم سے تو بننا نہیں ہے۔ رمیسا جو اگلا نوالا بنا رہی تھی وہیں رک گئی۔ اس نے وہیں سارا ناشتہ چھوڑا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنا کچھ کہے وہ کمرے سے نکل گئی۔ زریز دوبارہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ رمیسا جب کمرے میں واپس آئی تو زریز بیڈ پر ترچھا بیٹھا تھا اور بڑی عجیب شکلوں سے رمیسا کے بنائے ناشتے کو دیکھ رہا تھا۔ میدا بنا فرائیڈ انڈا اور آدھی جلی آدھی بھنی بریڈ جو اب بری طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ اس ناشتے کو چاہ سے کھا رہی تھی۔ حیرت ہے۔ اس نے چائے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر آرام سے رکھی، پھر اب کی چائے شاہ جی۔ وہ مڑی تھی، ہاتھ میں دو۔ زریز شاہ کی آواز ہر وہ رکی برداشت کرتے مڑی اور چائے کا کپ آرام سے اٹھا کر زریز شاہ کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے کپ لبوں سے لگایا تھا، ذائقہ بتا رہا تھا چائے نئے ہاتھ کی ہے۔ تم نے بنائی ہے؟ پتہ ہے بری ہے، آہستہ آہستہ آ جائے گی، تھوڑا عرصہ گزارا کریں۔ وہ سرد لہجے میں کہتی گھوم کر اپنی جگہ آ کر بیٹھی تھی اور دوبارہ سے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ اسے پرواہ نہیں تھی ناشتہ بد ذائقہ ہے، ٹھنڈا ہے، اکڑ چکا ہے، وہ بس کھا رہی تھی۔ مگر اسے دیکھ زریز شاہ کو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ جس بے دلی سے ناشتہ کر رہی تھی وہ برا لگ رہا تھا۔ بلقیس سے کہہ دو تازہ بنا دے، وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نہیں، میں کھا لوں گی، میں نے ہی بنایا ہے، ویسے بھی جو ملا ہے قبول کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ آخری نوالا لیتی وہ پانی پی کر برتن لے کر اٹھی تھی۔ تمہاری مرضی، مجھے کیا؟ بلقیس سے کہو میرے کپڑے استری کرے۔ وہ اٹھا تھا۔ کل کر دیے تھے اس نے، میں نے الماری میں لگا دیے ہیں۔ زریز کی طرف بنا دیکھے وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی اور زریز اسے جاتا دیکھ کر رہ گیا۔ اسے وہ 3 دن سے بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ جن کے تاثرات کی اسے امید تھی وہ نہیں تھے یہاں۔ رمیسا کچن میں داخل ہوئی تھی تو نفیسہ بیگم ملازمین سے کھانا بنوا رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ بس مسکرائیں، جواباً وہ بھی مسکرائی۔ مانا پہلے جیسی محبت نہ رہی پر شفقت تو وہ ابھی بھی دکھاتی تھی رمیسا پر۔ میرے لائق کوئی کام ہو تو میں کروا دوں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ نفیسہ بیگم نے اسے دیکھا۔ باہر آؤ ذرا، بیٹھو میرے پاس، بات کرنی ہے۔ وہ باہر نکل گئی تھی۔ رمیسا بھی ان کے پیچھے آئی۔ وہ صوفے پر تھیں۔ یہ سب کیا ہے رومی؟ کیا حلیہ ہے، کیا لہجہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ تم کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگ رہی۔ اس سے زیادہ خوش پیاری تو تم شادی سے پہلے رہتی تھی۔ خود کے ساتھ ظلم کیوں کرتی ہو؟ ان کا لہجہ دھیما تھا۔ میری شادی کیسے ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے؟ میں کتنی خوش ہوں وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ میرے حلیے سے کچھ بدل تھوڑی جائے گا، بس اب دل نہیں چاہتا کچھ کرنے کو۔ وہ بھی اسی طرح سے مسکرا کر بولی تھی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، تم عورت ہو نا، تم سب کچھ بدل سکتی ہو، سب کو اپنے مطابق ڈھال سکتی ہو، بس پہلے خود کو سب کے مطابق ڈھالنا سیکھو، تمہیں تمہارا مقام دگنا ہو کر ملے گا۔ یہی اصول ہے۔ رمیسا نے غور سے ان کی بات سنی تھی۔ نفیسہ بیگم شفقت سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ میرا مقام مجھے واپس کیسے ملے گا؟ رمیسا نے دل سے سوال کیا تھا۔ نفیسہ بیگم نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ رمیسا انہیں سن رہی تھی۔ کوئی تم سے نفرت نہیں کرتا، زریز بھی نہیں، وہ بس غصہ ہے۔ ان کی ناراضگی دور کرو، اپنے شوہر کا دل جیتو، اس کے دل میں مقام وہ تمہیں نہیں دے گا، تمہیں اپنی جگہ خود بنانی ہوگی۔ اس کے حق دینے کا انتظار مت کرو، اپنا حق اس پر جتاؤ، خود کو اس کے مطابق ڈھالو، وہ خود نرم پڑ جائے گا۔ نفیسہ بیگم مسکرائی تھی۔ رمیسا نے عجیب سے احساس سے انہیں دیکھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اب بھی اس سے پیار کرتی ہیں۔ میں کیسے جیتوں شوہر کا دل جب وہ مجھے دیکھتا ہی نہیں؟ تو خود کو دیکھنے کے لائق بناؤ، خود کو سنوارو، اس کا دل جیتنے کے لیے کوشش تو کرو، خوش رہا کرو، دیکھنا وہ پھر تمہارے بغیر رہ نہیں پائے گا۔ رمیسا بغور سب سن رہی تھی۔
تم جانتی ہو نا مرد عورت پر حاکم ہے۔ رومی سر ہاں میں ہلایا تھا۔ پھر بھی مرد کو خود کے آگے جھکانے کی صلاحیت ہوتی ہے اس میں۔ چاہے تو مرد کے اندر آگ جلا دے، یا چاہے تو لگی آگ بجھا دے، یا تو کمزوری بن جائے یا طاقت، یا بنا گھر توڑ دے یا ٹوٹا گھر سنبھال لے۔ سب عورت کر سکتی ہے، تم چاہو تو سب بدل سکتی ہو، پر راستہ تمہیں خود ڈھونڈنا ہے۔ پھر نفیسہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے الفاظوں نے رمیسہ کو ہمت کے ساتھ امید بھی دی تھی اور تسلی بھی، جس کی اسے شدید ضرورت تھی۔ وہ طے کر چکی تھی اس کمزور نہیں بننا اسے اپنا مقام چاہیے تھا۔ جو کچھ اس نے بگاڑا تھا وہ سب اب اسے ہی ٹھیک کرنا تھا۔ رمیسہ صبح 9 بجے کے الارم سے اٹھی۔ ٹائم دیکھ کر وہ اٹھی، بالوں کا رف سا جوڑا بنایا، دوپٹہ گلے میں ڈالا، ایک بار مڑ کر زریس شاہ کو دیکھا جو گہری نیند میں تھا۔ آج سے رمیسہ پہلا قدم اٹھا رہی تھی سب ٹھیک کرنے کا۔ وہ کمرے سے نکلی، سیدھا نیچے کچن میں گئی۔ وہاں بلقیس ہی تھی۔ بلقیس میری بات سنو، مجھے بتاؤ صبح کیا کیا کام ہوتے ہیں؟ اس کی بات پر نوکرانی نے سب بتایا تھا۔ اچھا مجھے قہوہ بنانا سکھاؤ اور داجی کی دوائیوں کا بھی بتاؤ۔ اب بلقیس اسے وہ سب سمجھا رہی تھی اور ویسے ہی کام کر رہی تھی۔ اسے جو کام سمجھ آ رہا تھا وہ کر رہی تھی۔ قریب آدھے گھنٹے بعد نفیسہ بیگم کچن میں آئی اور اسے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ تم اس وقت کچن میں کیا کر رہی ہو؟ رمیسہ نے ان کی طرف دیکھا، پھر مسکرائی۔ اپنا مقام واپس لینے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ پھر قہوہ لیا اور کچن سے نکل گئی۔ نفیسہ بیگم کو اس کے انداز پر خوشی ہوئی تھی، کم از کم وہ کوشش کرنے لگی تھی۔ داجی کے اٹھنے سے پہلے کمرے میں قہوے کے ساتھ ان کی دوائی رکھ کر وہ کمرے میں آئی۔ نہا دھو کر اس نے نئے کپڑے پہنے، چہرے پر میک اپ کیا اور پھر بالوں کو سنوارنے لگی۔ وہ عرصے کے بعد ایسے تیار ہوئی تھی اور بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اور آج خلاف معمول مسکرا بھی رہی تھی۔ زریس 11 بجے کے الارم پر اٹھا۔ ٹیک لگا کر بیٹھتے اس نے فون کھولا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور رمیسہ تیار ہوئے چائے کی ٹرے لیے اندر لائی تھی۔ زریس کی نظر اس پر پڑی اور وہ حیران رہ گیا۔ اس نے سر تا پیر اسے دیکھا۔ شاہ آپ کی چائے، کپڑے تیار کر دیے ہیں میں نے اور نیچے آپ کا ناشتہ بھی بن رہا ہے۔ آپ تیار ہو جائیں، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ وہ مسکراتی سب کہہ رہی تھی، یہ کیا نیا تماشا ہے؟ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو آپ؟ زریس کو وہ مسکراتی زہر لگی تھی۔ وہ مسکرا کیسے سکتی تھی؟ میں کیا کر رہی ہوں؟ اپنی ذمہ داری لے رہی ہوں۔ آپ نے ہی تو کہا تھا بہو ہو اس گھر کی، آپ کے کام میں خود کروں۔ پھر وہ مسکرائی تھی۔ آپ نیچے آ جائیں، ناشتہ تیار ملے گا۔ پھر کمرے سے نکلنے لگی جب زریس شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کھینچا تھا تو وہ زریس شاہ کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ میں تمہاری ان چالوں میں آ کر پگھلنے والا نہیں، سمجھی؟ اپنی اوقات میں رہو۔ رمیسہ نے اپنی نیلی آنکھیں زریس شاہ کی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ مسکان ماند نہ پڑی۔ تو بتا دیں میری کیا اوقات ہے شاہ؟ صرف اتنی کہ گھر کی نوکرانی اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ یہ سجنا سورنا تو تم مرہم کے لیے کر چکی ہو نا، تو میرے سامنے اس دکھاوے کو بند کرو۔ زہر لگ رہی ہوں مجھے۔ زریس کے الفاظ نے رمیسہ کو تکلیف دی، آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ پھر زریس جھٹکے سے اسے چھوڑتا باتھ روم چلا گیا۔ رومی کام ڈاؤن، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا، صبر رکھو، تمہیں ہار نہیں ماننی۔ رومی نے لمبے لمبے سانس لیتے خود کو تسلی دی تھی، پھر آنکھیں صاف کرتی چہرے پر مسکان سجا کر کمرے سے نکل گئی۔ اسے کوئی غلطی نہیں کرنی تھی، اسے سب ٹھیک کرنا تھا۔ شام کا کھانا نفیسہ بیگم نے ہی بنایا تھا، پر اس نے ہر طرح سے جو اس کے بس میں تھا مدد کی، اور جو وہ بنا رہی تھی یہ دھیان سے سیکھ رہی تھی۔ رومی بیٹا ذرا بلقیس سے میز لگوا دو، داجی نے دوائی لینی ہے، اور تمہارے تایا ابو اور زریس بھی آنے والے ہیں، جاؤ ذرا دیکھو۔ وہ ہانڈی میں چمچ ہلاتی بول رہی تھی۔ جی تائی امی۔ وہ باہر نکلی تھی۔ بلقیس برتن کیوں نہیں لگائے، سب آنے والے ہیں۔ تبھی رمیسہ کو کال آئی، اس نے کان سے لگایا فون۔ ہیلو، جی جی میرا ہی ہے، میں آتی ہوں۔ پھر اس نے بلقیس کو دیکھا۔ میں آ رہی ہوں، اپنا پارسل لے کر، میرے آنے تک میز لگی ہو۔ وہ باہر نکلی تھی، پورچ سے ہوتے دروازہ کھولا اور بڑا سا کارٹن پکڑے ایک آدمی اندر آیا۔ رمیسہ نے دوپٹہ سر پر لے رکھا تھا جو آگے سے پکڑا تھا۔ اندر آ جائیں، وہاں جوڑ دیں ٹیبل۔ وہ اندر گئی تھی۔ وہ آدمی ڈبہ لیے پیچھے گیا۔ اندر لاؤنج میں زمین پر بیٹھے وہ آدمی اپنے کام پر لگ گیا۔ رومی یہ آدمی کون ہے؟ نفیسہ بیگم نے رومی کے کچن میں آنے پر پوچھا۔
وہ زریز چاک کا منی ٹیبل ٹوٹ گیا تھا تو وہ منگوایا ہے، وہی جوڑ رہا ہے یہ۔ اچھا، پر اسے کہو جلدی کرے اور چائے۔ وہ دوبارہ کام میں لگ گئی۔ رمیسا باہر بلقیس کو دیکھنے کے ساتھ اس آدمی کو کام کرتے بھی دیکھ رہی تھی۔ بھائی اسے اچھے سے لاک کر دیجیے گا، یہ نہ ہو پچھلے والے کی طرح لوز ہو جائیں۔ نہیں ہوگا باجی، ٹھیک سے کر رہا ہوں، اس آدمی نے تسلی دی تھی۔ قریب 10 منٹ بعد کام ہو گیا۔ اب وہ آدمی میز کو رمیسا کو دکھا رہا تھا۔ رمیسا اسے کھول کر بند کر کے اٹھا کر رکھ رہی تھی اور ہر طرح سے چیک کر رہی تھی۔ جب حیدر شاہ اور زریز شاہ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے، کام تو صحیح کیا ہے پر اسے دھو سکتے ہیں نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ رمیسا نے سوال کیا تو وہ آدمی ہنسا۔ نہیں باجی، جو مرضی کر لے، نہیں کھلے گا، کہہ رہا ہوں نا۔ حیدر شاہ ایک نظر دیکھ سیدھا کمرے کی طرف جا چکے تھے جبکہ زریز وہیں رک گیا تھا۔ رمیسا کو یوں سجے سنورے کسی غیر آدمی کے ساتھ کھڑے دیکھ اسے آگ سی لگ گئی تھی۔ غصہ آیا تھا کہ حد نہیں۔ رمیسا نے مڑ کر زریز کو دیکھا۔ چلے صحیح ہے، میں نے پیمنٹ کر دی ہے، بہت شکریہ۔ دکان کا نمبر سیو کر لیں، کوئی مسئلہ ہوا تو میں آ کر دیکھ لوں گا باجی، بلا لینا آپ۔ زریز شاہ خون خوار نظروں سے رمیسا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے گھبراہٹ ہوئی۔ نہیں، آپ جا سکتے ہیں، ضرورت ہوئی تو بتا دوں گی۔ پھر اس آدمی نے سلام کیا اور زریز شاہ کے پاس سے اسے بنا دیکھے گزر گیا۔ ہاں، زریز نے اسے ضرور گھورا تھا۔ اس کے جانے کے بعد زریز شاہ رمیسا کے پاس آیا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کمرے میں آؤں، یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ رمیسا کو واقعی عجیب لگا۔ زریز کمرے میں چکر لگا رہا تھا جب رمیسا کمرے میں آئی۔ زریز نے تیش میں سے گھورا تھا۔ رمیسا کی سانس وہیں اٹک گئی۔ یہ نیچے کیا ہو رہا تھا؟ ذرا وضاحت دو گی؟ شام، میں سمجھی نہیں۔ تمہیں بہت اچھا لگتا ہے نا غیر مردوں سے باتیں کر کے؟ یوں سج سنور کر ان کے سامنے آ کر۔ اس کا لہجہ سخت اور آواز اونچی تھی۔ رمیسا کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ شاہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بس اس سے کام کروا رہی تھی۔ ہاں، گھر کے سارے نوکر تو مر گئے تھے، کوئی نہیں کروا سکتا تھا کام، پر نہیں، اگر کوئی اور کرتا تو تم کیسے اپنا آپ دکھاتی ہوں اس آدمی کو؟ زریز نے طنز کیا تھا۔ اس کے الفاظ رمیسا کو چیر رہے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے شاہ، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، شک مت کریں مجھ پر۔ وہ تڑپ گئی تھی، آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ زریز نے اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ شک نہ کروں تم پر؟ کوئی ایک وجہ ہے تم پر یقین کرنے کی؟ کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے میں تمہاری حرکتوں سے واقف نہیں ہوں۔ صنم کی مہندی پر بھی تم یہی حرکت کی تھی، تب پتہ چلتا تو وہیں جان سے مار دیتا، پر آج تو تم میرے سامنے تھی۔ اس کی گرفت رمیسا کے بازو پر مزید سخت ہوئی۔ رمیسا کو بے حد تکلیف ہوئی۔ شاہ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ ایسا سوچیں گے تو میں کبھی نہ آتی اس آدمی کے سامنے۔ میں نے تو بس آپ کی ٹیبل منگوائی تھی، اسی لیے خود جڑوا رہی تھی۔ اس نے صفائی دی تھی۔ زریز اسے بیڈ پر جھٹکے سے پھینکا تھا۔ یہ بہانے مت دو، ایک بات میری کان کھول کر سن لو، آئندہ میں تمہیں کسی مرد سے بات کرتے نہ دیکھوں۔ اگر میں نے تمہیں کسی سے بھی بے تکلف ہوتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اسے سختی سے وارن کر کے زریز کمرے سے نکل گیا تھا۔ رومی سے بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے شدید برا لگ رہا تھا، رونا آ رہا تھا۔ وہ کیسے اپنے کردار کی صفائی دیتی اس شخص کو؟ آج صبح بھی وہ جلدی اٹھ گئی تھی، ویسے ہی پہلے داجی کا قہوہ رکھا ان کے کمرے میں، پھر خود نہا دھو کر اچھا سا تیار ہوئی۔ آج اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا تھا، یہ زریز کا پسندیدہ رنگ تھا۔ آج بالوں کو کیچر نہیں لگایا بلکہ کھول لیا تھا، کانوں میں چھوٹے جھمکے پہنے، گلے میں ایک لاکٹ ڈالا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج جمعہ تھا تو وہ تیار زیادہ ہوئی تھی کل کی نسبت۔ آج وہ زریز شاہ کے الارم سے پہلے سائڈ ٹیبل پر چائے کی ٹرے رکھ چکی تھی۔ زریز شاہ اپنے وقت پر 11 بجے نیچے آیا تو رمیسا میز سے کچن اور کچن سے میز کے چکر لگا رہی تھی تو اس کی شیفون کی میکسی اس کے ساتھ جھول رہی تھی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ پری لگ رہی تھی۔ حیدر شاہ جا چکے تھے، داجی بھی آج ان کے ساتھ گئے تھے اور اب وہ زریز کا ناشتہ لگا رہی تھی۔ اماں میرا ناشتہ لگا دیں۔ زریز فون چلاتا اسے نظر انداز کرتا میز پر آ بیٹھا۔ رمیسا نے جوس کا جگ اس کے سامنے رکھا، پھر اس کی پلیٹ میں ناشتہ رکھا۔ تم اماں ہو؟ زریز نے طنز کیا تھا۔ نہیں، وہ مسکرائی تھی۔ بیوی ہوں شاہ کی، اماں کے بعد تو میری ذمہ داری ہے، بس وہی کر رہی ہوں۔ پھر جوس کا گلاس بھر کر رکھا۔ وہ آج واقعی اچھی لگ رہی تھی۔ زریز نے اسے سر تا پیر دیکھا تھا۔ آپ ناشتہ کریں، تائی امی داتا دربار گئی ہیں۔
सुरेश नाश्ता शुरू कर चुका था। रमेशा को खुशी थी कि आज की सुबह अच्छी जा रही थी। शादी, वो आप आज घर हैं? उसने चंद पल बाद नरमी से पूछा। सुरेश ने हाँ में बस सर हिलाया। आप मुझे शॉपिंग पर ले जाएंगे प्लीज़? वो संभल कर कह रही थी, पर उसका अंदाज ख्वाहिश वाला था, प्यार से दरख्वास्त वाला। तुम्हें लगता है कि मैं ये बीवी वाले नखरे उठाऊंगा, वो भी तुम्हारे? वो बिना किसी तासुर के नाश्ता करता कह रहा था। रमेशा वहीं कुर्सी पर बैठ गई। नखरे नहीं, ज़रूरत। शादीशुदा वाले कोई कपड़े नहीं है ना मेरे पास। वो तो चाहिए, ताई अम्मी ने कहा था, इकलौती बहू हो इस घर की, खुद को संवार कर रखो। सुरेश शाह ने उसे मुस्कुराते देखा था। उसकी गहरी नीली आंखों में नरमी थी। न जाने क्यों सुरेश शाह से लहजा सख्त नहीं रखा जा रहा था। अम्मा के साथ चली जाना। रमेशा की मुस्कान मान पड़ी थी। जी ठीक है। सुरेश खड़ा हुआ तो रमेशा की नज़र उसकी कमीज़ की कॉलर पर पड़ी थी। शाह, कॉलर का बटन टूट गया है। सुरेश ने कॉलर देखा था। रुके, मैं सी देती हूँ। वो फौरन लाउंज के केबिन से डब्बा निकाल कर सुई धागा लेकर आई और धागा सुई में डाला था। नहीं, रहने दो तुम, उसने रोका था, पर तब तक रमेशा उसका कॉलर पकड़कर सिलाई शुरू कर चुकी थी। मैं कह रहा हूँ ना, ज़रूरत नहीं है, अभी हो जाएगा, बस 2 मिनट। वो पूरे फोकस के साथ बटन को सी रही थी। सुरेश को उसके परफ्यूम की खुशबू अच्छे से आ रही थी। रमेशा इतने करीब थी कि सुरेश शाह की ठोड़ी उसके सर के बालों को छू रही थी। सॉरी शाहजी, मैंने जानबूझकर नहीं छुपाई। वो अभी भी फोकस के साथ सिलाई कर रही थी, साथ मुस्कुरा रही थी। आप ध्यान से कर रही हो, तुम बदला ले रही हो ना, अच्छा तरीका है, सुरेश शाह ने तंज किया था। रमेशा ने अब दांतों से कॉलर के पास का धागा तोड़ा था। इस अमल पर सुरेश ने एक अबरू उचकाई थी। हो गया शाहजी, आपसे बदला लेकर मैंने कहाँ जाना है? वो अदा से कहती मुड़ी थी, फिर रुक गई और मुड़कर सुरेश शाह को देखा था। जाओ, मुझे क्यों देख रही हो? सुरेश उलझा था उसके पलट कर देखने पर। आप दुपट्टा छोड़ेंगे तो जाऊंगी शाह। रमेशा ने मुस्कुराते सुरेश के हाथ की तरफ इशारा किया था। सुरेश ने हाथ में रमेशा के दुपट्टे का किनारा पकड़ा था, तो वो कब से उसे दुपट्टे के साथ खेल रहा था और उसकी तवज्जो भी नहीं थी। सुरेश ने फौरन दुपट्टा छोड़ा और फौरन वहाँ से चला गया, तो रमेशा पीछे से हंसती थी। टाइम गुजर रहा था। रमेशा की यही रूटीन थी, सुबह जल्दी उठकर कहवा बनाना, फिर अच्छा सा तैयार होकर नाश्ते की तैयारी करना, शाम का खाना नफीसा बेगम के साथ बनवाना भी और सीखना भी। सुरेश शाह को अब आदत होने लगी थी। उसे पता था सुबह उसकी चाय साइड टेबल पर तैयार होगी, कपड़े तैयार मिलेंगे और नीचे जाते नाश्ता भी तैयार होगा, वापस आकर खाना भी तैयार होगा। रमेशा ने खुद को कामों में ऐसा उलझाया कि रोने का टाइम नहीं मिलता था उसे। और अब खुशी ये थी कि सुरेश शाह बिला वजह तंज के तीर उस पर नहीं चलाता था। न जाने क्यों वो उससे बात करने से गुरेज करने लगा था। रमेशा दादी के कमरे में शाम की चाय देने आई थी। सर पर दुपट्टा लिए उसने मेज़ पर चाय रखी। दादी, आपने दवाई ले ली थी सुबह? रोज़ का सवाल था उसका, जिस पर हर बार हाँ का एक लफ्ज़ी जवाब ही आता था। अभी भी उन्होंने हाँ ही कहा था। रमेशा मुड़ी जब उसे दादी की आवाज़ आई, अब कहवा अच्छा बनाने लगी हो तुम। रमेशा के कान तरस गए थे उनकी आवाज़ सुनने को। वो तड़प उठी थी। आंसू खुशी के थे या नहीं, पर आंखों में आ गए थे। आपको कुछ और ला दूं साथ चाय के? नहीं, बस चाय ही चाहिए, खुश रहो। उन्होंने उठकर रमेशा के सर पर हाथ रखा और अपने सोफे पर बैठ गए। रमेशा के दिल को इतना सुकून पहले कभी नहीं मिला था। उसे बेहद खुशी हुई थी कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। वो कमरे में चली गई। अम्मा, आपने बुलाया? सुरेश शाह अपने वालिदैन के कमरे में दाखिल हुआ था। हैदर शाह सोफे पर किताब पकड़े बैठे थे और नफीसा बेगम बेड पर थी। हाँ आओ बेटा जी, बैठो, बात करनी है। सुरेश उनके पास बेड पर बैठ गया। सुरेश, तुम अब गुस्सा थूक दो, रमेशा के साथ अपना सलूक ठीक करो। क्या आपने उसकी तरफदारी करने के लिए मुझे बुलाया है? सुरेश ने सर झटका था। बेटा जी, महीना होने वाला है आपकी शादी को। वो बच्ची तो सब ठीक करने के लिए सब कर रही है, हर जिम्मेदारी निभा रही है और उफ भी नहीं कर रही। मुझे उस बच्ची पर नाज है, उसने मेरा दिल पहले ही दिन जीत लिया था। वो नरमी से बता रही थी और सुरेश बस सुन रहा था। पर बेटा, तुम कुछ नहीं कर रहे, ज्यादती है ही उस बच्ची के साथ। सुरेश ने हैरत में अपनी माँ को देखा था। तो ज्यादती सिर्फ उसके साथ हुई है? मेरे साथ जो ज्यादती हुई है वो नजर नहीं आई आपको? वो अफसोस से गिला कर रहा था। उसे अपनी माँ से इस बात की उम्मीद नहीं थी।
اس کی غلطیوں کی سزا مجھے ملی ہے اماں، میں اس زیادتی کا حقدار نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ حیدر شاہ کتاب رکھ چکے تھے۔ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا تھا۔ زریز میاں، ہم جانتے ہیں زیادتی ہوئی ہے تمہارے ساتھ، پر اس بچی کو پچھتاوا ہے اور وہ مداوا بھی کر رہی ہے۔ اور سچ بتاؤں تو اب اگر ہم اس سے اس کے ماضی کے بنا پر برا رویہ رکھتے ہیں تو زیادتی اس کے ساتھ ہے۔ اپنے والد کی بات پر زریز شاہ کو مزید نفرت ہوئی تھی رمیسا سے۔ سب کو اس کی پرواہ تھی، زریز شاہ کی نہیں۔ زریز بیٹا، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، ہم ماضی کو لیے تو نہیں آگے بڑھ سکتے نا۔ رمیسا بہت کوشش کر رہی ہے سب ٹھیک کرنے کی، تم بھی اب سب بھول کر اسے موقع دو، اس کا ساتھ دو، دیکھنا سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اپنی تکلیف ختم کرو۔ زریز بس اپنی ماں کو دیکھے گیا۔ ان کے الفاظ نے اسے توڑا تھا، پر کہیں نہ کہیں ان کے الفاظ اثر کیے تھے زریز شاہ پر۔ اسے رمیسا کی کوششیں نظر آنے لگی تھیں۔ کل تم اسے شاپنگ پر لے کر جا رہے ہو، شوہر ہو تم، میں نہیں، تمہاری بیوی، تمہاری ذمہ داری ہے۔ کل اس کے ساتھ وقت گزارو، گھومو پھرو۔ وہ مسکرائی تھی۔ ہاں، کل تم زمینوں پر مت آنا، کام میں دیکھ لوں گا، تھوڑا بیوی کو وقت دو، اور اس ہفتے گاؤں مت جانا، رحمت دیکھ لے گا وہاں سب، حیدر شاہ نے بھی کہا۔ نفیسہ بیگم نے اس کا کاندھا تھپکا تھا۔ زریز ہاں میں سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا۔ آج رمیسا نے ہلکے گلابی رنگ کا ایک سادہ نفیس جوڑا پہنا تھا، سیدھے بال کیچر میں تھے۔ زریز شاہ باتھ روم سے نکلا، اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا تھا۔ وہ کف لنکس بند کر رہا تھا اور شیشے کے سامنے آیا۔ وہ رمیسا کے پیچھے تھا۔ رمیسا نے اسے شیشے میں دیکھا، اس کی نظر بھی اس پر شیشے سے ہی پڑی تھی۔ زریز شاہ نے ذرا آگے ہو کر اپنی گھڑی پکڑی تھی تو کاندھا رمیسا کے کاندھے سے مس ہوا۔ رمیسا نے اپنا لاکٹ اٹھایا اور گلے میں ڈالا۔ شاہ، آپ اس لاکٹ کا ہک بند کر دیں گے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ زریز نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ گھڑی پہن رہا تھا۔ رمیسا نے خود کرنا چاہا پر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی چپ دیکھ کر رمیسا ٹھیک اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور پیچھے سے اپنے بال آگے کیے تھے۔ اس کی دودھیانی گردن زریز کے سامنے آئی تھی۔ بس یہ ہک چین میں ڈال دیں۔ زریز کی نظر اس کی گردن پر پڑی، مانو وہ کچھ اور نہ دیکھ پا رہا ہو۔ زریز نے اپنے جذبات قابو میں کیے اور اس کی چین بند کرنے لگا۔ شاپنگ پر جانا ہے ہمیں، جو کچھ لینا ہوا لے لینا۔ ہک بند کرنے کے دوران اس نے رمیسا کی گردن کو چھوا تھا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو بخوبی اسے آ رہی تھی۔ وہ اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ مخالف کی خوبصورتی زریز شاہ کو بہکا رہی تھی۔ بند ہو گیا؟ زریز ہک بند کر کے پیچھے ہوا تھا اور اپنا پرفیوم پکڑ رمیسا کے آگے آیا۔ تھینک یو، میں تیار ہو جاتی ہوں پھر جلدی سے۔ رمیسا نے بال پیچھے کیے۔ تیار ہو کر جاؤ گی؟ پرفیوم لگا کر؟ وہ مانو حیرت میں مڑا تھا۔ گاؤن، حجاب، نقاب پہن کر جاؤں گی نا، رمیسا الجھتی بولی تھی۔ زریز نے سمجھنے والے انداز میں شانے اچکائے۔ شاہ جی، وہ میں پہلے بھی پہنتی تھی۔ نیچے انتظار کر رہا ہوں 5 منٹ میں، جلدی آؤ، سرد لہجے میں کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ رمیسا کچھ نہ بولی اور تیار ہونے لگی۔ وہ لوگ ایمپوریم گئے تھے۔ گہرے سبز گاؤن اور اس رنگ کا حجاب، ساتھ آدھا سیاہ نقاب جس سے اس کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، وہ اس میں بھی حسین لگ رہی تھی۔ وہ لوگ مختلف برانڈز پر گئے۔ رمیسا تو شاپنگ خوش دلی سے کر رہی تھی۔ ہر سوٹ نکال کر آئینے کے سامنے خود کے ساتھ لگا کر دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے کون سا کلر لوں میں؟ اس نے ایک سرخ اور ایک نارنجی سوٹ زریز کو دکھایا تھا۔ اس نے بیزاری کا اظہار کیا۔ جو لینا ہے لو، مجھے کیا؟ رمیسا چڑی تھی۔ سڑیل، ساتھ کیوں آئے جب کچھ بتانا ہی نہیں تھا؟ اس نے دونوں سوٹ رکھ دیے، پھر کچھ سوچ کر فون نکالا اور سنم کو میسج کیا۔ آپ بھی شاہ کے فیورٹ کلرز بتا سکتی ہیں؟ سنم نے دیکھ لیا تھا۔ بتاتی ہوں۔ رمیسا مسکرائی۔ چند پل بعد زریز شاہ کو کال آئی۔ اس نے فون کان سے لگایا اور وہاں سے تھوڑا دوسری طرف چلا گیا۔ چند پل بعد رمیسا کو میسج آ گیا۔ 1-2 منٹ میں زریز بھی واپس آ گیا تھا۔ رمیسا نے ایک فیمیل سٹاف کو بلایا تھا۔ آپ بلیو، وائٹ، یلو، بلیک اور ریڈ میں اچھے سے ڈریسز دکھا سکتی ہیں؟ مجھے یہی کلرز چاہیے۔ رمیسا نے اس سٹاف کے قریب جا کر ہلکی آواز میں سرگوشی کی تو وہ لڑکی مسکرائی۔ ہسبینڈ فیور؟ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ رمیسا اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد زریز شاہ اس کی پشت کو دیکھ کر خوب ہنسا تھا۔ سنم اسد کے ساتھ گھر آئی تھی۔ وہ سب لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب زریز اور رمیسا داخل ہوئے، سارے بیگ زریز نے اٹھائے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ بیگ سے بھرے تھے۔ ماشاءاللہ، لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے۔
نفیسہ بیگم نے بیگ دیکھتے کہا تھا۔ رمیسہ سلام کرتی پہلے ان سے ملی، پھر صنم سے گلے ملی۔ سریش نے بلقیس کو بلا کر سارے بیگز اوپر کمرے میں رکھنے کا کہا۔ وہ فوراً سب لے کر چلی گئی۔ میری طرف تو سب رمیس لگے ہوئے ہیں، صنم نے بیٹھتے کہا۔ یہ رمیس کیا ہے؟ زریس الجھا تھا۔ شاہ، ہمارا کپل نیم زویا نے نکاح کی فوٹو پر لکھ کر فیملی گروپ میں ڈالا تھا نا، تو سب اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔ پیارا ہے بہت، رمیسہ نے وضاحت کی۔ یہ کیا فضول چیز ہے؟ زریس کو تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ رمیسہ اور صنم ہنسے تھے۔ سوشل میڈیا میرے بھائی، زریس کا ریس اور رمیسہ کا رومیس۔ اسد نے باقی کی وضاحت کی۔ زریس کا منہ بگڑا، سب اوپر سے گزر گیا۔ کیا کیا لے کر آئی؟ صنم اب رمیسہ سے بات کر رہی تھی۔ لو ہو گئی لڑکیوں کی باتیں شروع۔ سوٹ، جوتے، کچھ جولری اور کچھ گھر میں پہننے کے لیے کپڑے۔ وہ مسکرائی۔ مطلب کافی کچھ لے آئیں۔ سب کلرز کے سوٹ مل گئے تھے؟ صنم نے جیسے چھیڑا تھا تو رمیسہ ہنسی۔ ہاں مل گئے تھے۔ آپ کا تھینک یو آپی، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا تھا۔ تھینک یو مجھے نہیں، اپنے شوہر کو کہو جو اس نے مجھے کلرز بتا دیے۔ صنم کی بات پر رمیسہ نے حیرت میں زریس شاہ کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ رمیسہ شل رہ گئی۔ آپ نے شاہ جی سے؟ اس نے خدشے سے پوچھا۔ تو اور کیا، مجھے تھوڑی بھائی کی پسند کا اتنا آئیڈیا تھا۔ رمیسہ نے زریس شاہ کو مسکراتے دیکھا۔ وہ شرمندہ ہوئی تھی، اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ وہ فوراً اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگی۔ رومی بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ نفیسہ بیگم نے اسے روکا۔ وہ تائی امی، میں کھانے کو دیکھتی ہوں، کھانے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے۔ زریس اس کی سٹ پٹائی حالت دیکھ کر محسوس ہوا تھا۔ اسے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ رمیسہ نے اسے دیکھا اور فوراً اوپر چلی گئی۔ صنم اور اسد جا چکے تھے۔ رمیسہ کافی پہلے ہی اوپر آ گئی تھی اور اب سب کپڑے سیٹ کر کے باہر جانے والی تھی۔ اس سے پہلے وہ نکلتی زریس کمرے میں داخل ہوا۔ رمیسہ فوراً سائڈ سے نکلنا چاہ رہی تھی تو زریس اس کے سامنے آ گیا۔ رمیسہ نے دوسری طرف رخ کیا تو زریس نے بازو دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ روک دیا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ نظریں زریس کے سینے پر جمائے تھی۔ زریس نے قدم اس کی طرف لیے تھے، رمیسہ نے قدم پیچھے لیے تھے۔ زریس کو اس کی حرکتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ میری پسند کے کپڑے لینے تھے تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ میں بتا ہی دیتا۔ وہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ میں نے پوچھا تھا، آپ نے بتایا نہیں، رمیسہ نے گھبرا کر وضاحت دی تھی۔ زریس بس اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ رمیسہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ فوراً دروازے کی طرف دوڑی۔ زریس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور پل میں اس کی نازک گلی کو ہوا کے جھونکے کی طرح دیوار سے لگایا تھا۔ رمیسہ کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ زریس تک محسوس کر سکتا تھا۔ زریس نے ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا تھا۔ رمیسہ کو اپنی کمر میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ زریس اس کے مزید قریب ہوا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے رمیسہ کے سامنے والے بالوں کو چھوا تھا۔ نظریں رمیسہ کے چہرے پر تھیں۔ اس کا وہ شرماتا روپ آج پہلی بار زریس شاہ کا دل خوش کر رہے تھے۔ آج سے پہلے وہ اتنی حسین نہیں تھی، پر آج اس سے خوبصورت کوئی اور نہیں لگ رہا تھا۔ یا شاید زریس شاہ نے غور اب کیا تھا۔ شاہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس بیچاری کا چہرہ تو شرم کے مارے لال ہو گیا تھا، مانو پورا خون چہرے پر آ گیا ہو۔ نظریں اٹھائی نہیں جا رہی تھیں۔ اس سے کیا کر رہا ہوں؟ اپنی بیوی کو پیار کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں؟ زریس کا ہاتھ بالوں سے ہوتا رمیسہ کی گردن پر آیا تھا۔ شاہ مجھے کام ہے، میں زریس شاہ کے لمس پر رمیسہ یکدم بولی۔ کام مجھ سے زیادہ اہم ہے، زریس شاہ نرمی سے مکمل مان سے بولا تھا۔ زریس شاہ نے رمیسہ کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ کیا میں ضروری نہیں؟ رمیسہ نے زریس شاہ کی نظروں سے نظریں ملائیں۔ رمیسہ کے لیے زریس شاہ رمیسہ سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ رمیسہ نے اپنے ہاتھ زریس شاہ کے سینے پر رکھے۔ زریس شاہ پر تو رومی نے اپنی انا، عزت نفس، دل، نظریں سب وار دی ہیں۔ اپنا تو کچھ نہیں اب میرے پاس، سب زریس شاہ کا ہے۔ اتنی محبت کیسے ہو سکتی ہے تمہیں مجھ سے؟ میں نے ایسی کوئی خوشی نہیں دی تمہیں۔ زریس شاہ کے چہرے پر سنجیدگی آئی تھی۔ اسے جواب چاہیے تھا۔ رمیسہ مسکرائی۔ بہت کچھ دیا ہے آپ نے۔
اپنا نام تحفظ دیا، رسوائی کی زندگی سے بچایا مجھے۔ ماں جیسی ساس دی جس نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، میرے گھر سے، میرے اپنوں سے مجھے دور نہیں جانے دیا۔ اسی وجہ سے اپنا مقام، اپنی اہمیت واپس پہلے جیسی کر پائی میں۔ کیا کچھ گنواؤں میں؟ وہ مسکرائی تھی تو آنکھوں کی نمی چمکی تھی اس کی آنکھوں میں۔ زریز شاہ حیران رہ گیا اس کے الفاظ پر۔ وہ کیا سوچتا رہا اور یہ لڑکی کیا کر گئی تھی؟ وہ تو دل کو پتھر بنا چکا تھا، مگر اس لڑکی نے اس کے دل کو موم کر دیا۔ وہ واقعی زیادتی کرتا آیا تھا رمیسا کے ساتھ۔ اس کی ماں ٹھیک تھی، زریز شاہ سے ظلم ہوا تھا۔ زریز شاہ کو خود پر افسوس ہوا۔ سب میں انصاف کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کرتا آیا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا رومی؟ مجھے میری نظروں میں مجرم کر دیا۔ کس نے کہا آپ مجرم ہیں؟ مجرم تو میں تھی، آپ سب کی، مگر تم نے مجھے خود کا مجرم کر دیا۔ وہ یکدم رمیسا کی بات کاٹ گیا تھا۔ میں نے بہت غلط رویہ رکھا تمہارے ساتھ۔ میں نفرت میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ تمہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میری باتوں سے، تانوں سے۔ رمیسا کو تکلیف ہوئی تھی اس کے الفاظوں پر۔ آپ سے کوئی شکایت نہیں مجھے۔ اس کے آنسو چہرے پر گرے۔ میں بہت خوش ہوں شاہ، آپ کے ساتھ خوشی سے رہنا چاہتی ہوں، چاہنے لگی ہوں آپ کو۔ رمیسا روتی ہوئی زریز شاہ کے کالر کو پکڑ کر آگے ہوئی۔ محبت ہو گئی ہے رومی کو شاہ جی سے۔ زریز شاہ نے حیرت میں اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر جھک گئے۔ اس کے لبوں پر بوسہ دیا تھا۔ رمیسا کے لبوں پر محبت کی مہر لگاتے دور ہوا، پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر نرمی سے رومی کی آنکھوں میں دیکھتا مسکرایا تھا۔ تم نے صرف مجھے غلط ثابت نہیں کیا، تم نے مجھے ہار ماننے پر مجبور کر دیا۔ میرا پتھر دل موم کر دیا تم نے۔ رومی، پگھلا دیا مجھے تم نے یار۔ ایسا کیسے کر دیا تم نے؟ زریز شاہ کو اپنا عادی کر دیا ہے تم نے۔ رمیسا کو لگا کہ اس کی نکلی جان وجود میں آ گئی ہے۔ اس کی روح کو آزادی مل گئی، اس کے دل کو نہ زندگی دی گئی۔ وہ بس زریز شاہ کا چہرہ دیکھتی گئی۔ آنسو گرتے جا رہے تھے۔ وہ شوق میں بھی تھی اور حیرت میں بھی۔ کیا میں؟ کیا آپ کے دل میں جگہ بنا لی میں؟ وہ مانا روحانسی ہوئی تھی، بے یقینی چھلک رہی تھی چہرے پر۔ تو زریز شاہ ہنسا تھا۔ جگہ نہیں بنائی تم نے رومی، زریز شاہ کا دل فتح کر لیا ہے تم نے۔ رمیسا نے یہ الفاظ سنے تو اسے لگا وہ سب پا چکی ہے، سب ٹھیک کر چکی ہے۔ وہ پل میں زریز شاہ کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ زریز شاہ کے گرد حصار بنائے اس کے سینے سے جا لگی۔ زریز شاہ نے بھی اپنا حصار اس کے گرد مضبوط کیا تھا۔ مجھ سے جو بھول ماضی میں ہوئی، میں اس پر شرمندہ ہوں شاہ، مجھے معاف کر دے، میں نے غلط کیا تھا، پر میں سب ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ وہ رو رہی تھی۔ تو چلو سب ٹھیک کرتے ہیں۔ زریز شاہ کی بات پر رمیسا دور ہوئی تھی اور حیرت میں زریز شاہ کو دیکھا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ سارا ماضی بھول کر میرے ساتھ آج سے، ابھی سے نئی شروعات کرو گی؟ میرے ساتھ ایک نئے رشتے کا آغاز کرو گی؟ ایک حقیقی رشتہ۔ رمیسا ایک ایک لفظ پر شل تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے جو حقیقت میں بدل رہا تھا۔ زریز نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ جس رشتے میں صرف محبت ہو، بھروسہ ہو، خوشیاں ہوں اور کوئی تیسرا نہ ہو، کیا خود کو زریز شاہ کے نام کرو گی؟ مکمل طور پر وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ رمیسا روتے روتے ہنسی تھی۔ آج وہ پوری دنیا فتح کر چکی تھی۔ آج رمیسا زریز شاہ اپنی ہاری جنگ، ہاری محبت پھر جیت گئی تھی۔ کروں گی، کر چکی ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں رومی۔ زریز شاہ اس کے چہرے کے قریب ہوا تھا۔ آج سے تمہیں زریز شاہ کی حقیقی بیوی، آخری محبت کا مقام مبارک ہو۔ زریز شاہ اس کے لبوں پر جھکا، اس کی سانسیں پینے لگا تھا۔ رمیسا کا آنسو ٹوٹ کر چہرے پر گرا۔ زریز شاہ کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ منظر دروازے کے پار باہر کی دنیا سے چھپ چکا تھا۔ کل ایک نئی صبح ہوگی، ایک نیا آغاز۔ اب سے عشق رمیس پروان چڑھے گا۔ زریز اور رمیسا مل چکے تھے۔ آج کا سورج ایک الگ ہی روشنی کے ساتھ شاہ حویلی پر ابھرا تھا۔ رمیسا نہا کر باتھ روم سے نکلی تھی۔ ہلکے پیلے سوٹ میں وہ سورج کی کرن کی طرح چمک رہی تھی۔ گیلے بالوں میں تولیہ مارتی وہ باہر نکلی۔ زریز شاہ ابھی بھی سو رہا تھا۔ رمیسا کو زریز شاہ کو سوتے دیکھ کر
شرارت سوجھی تھی۔ اس نے تولیہ صوفے پر رکھا اور زریز شاہ کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے گیلے بالوں کی لٹیں اٹھا کر زریز شاہ کے چہرے پر لگائیں۔ زریز شاہ نیند میں بال پیچھے کر گیا۔ رمیسا نے پھر گیلے بال آنکھ پر پھیرے تھے۔ جب اچانک زریز شاہ کی آنکھیں کھلیں تو رمیسا کھل کر ہنس اٹھی تھی۔ جب زریز شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تھا، وہ جھٹکے سے اس کے اوپر گری تھی۔ زریز شاہ نے اس کی گیلی زلفیں ہاتھ سے پیچھے کی تھی۔ ابھی نہا کر آئی ہو، کیوں سردی میں دوسری بار نہانے کا شوق چڑھا ہے؟ ہائے اللہ جی، چھوڑیں مجھے، آپ کی نیت تو سیکنڈ میں خراب ہو جاتی ہے۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر زریز شاہ اسے بیڈ پر کرتا خود اس پر جھک گیا تھا۔ اتنی خوبصورت بیوی اتنے نکھرے روپ میں اداؤں سے جگائے گی تو نیت تو پسلے گی زریز شاہ کی، وہ شرارت والے لہجے میں کہتا اس کی تھوڑی سہلا رہا تھا۔ تائی امی آپ یہاں؟ رمیسا دروازے کی طرف دیکھتی چیخی۔ زریز شاہ جھٹ سے اس کے اوپر سے ہٹتا سیدھا ہوا۔ رمیسا پہلی فرصت میں بیڈ سے اترتی دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کے جھوٹ پر زریز شاہ نے اسے آنکھیں دکھائیں اور رمیسا فخر سے بال لہراتی جتاتی نظروں کے ساتھ مسکرائی۔ رومی، تم پچھتاؤ گی، میں بتا رہا ہوں۔ شاہ جی تیار ہو کر نیچے آئیں، آپ کا ناشتہ بناتی ہوں میں۔ وہ دروازہ کھول چکی تھی اور زریز شاہ مزید چڑھا تھا۔ تم ہاتھ آؤ، اس کا بدلہ تو میں لوں گا، پھر بھاگنا ذرا۔ وہ دھمکی دیتا اٹھا تھا۔ بھاگو گی تو تب جب ہاتھ آؤں گی۔ نیچے آئیں شاہ جی، آنکھ مارتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس عمل پر زریز شاہ خوب ہنسا تھا، پھر اٹھ کر باتھ روم چلا گیا۔ رمیسا بلقیس کے سر پر سوار ہوئے ناشتہ لگوا رہی تھی۔ نفیسہ بیگم کچن میں داخل ہوئی۔ نہیں شاہ جی، آملیٹ لیں گے، میں بناتی ہوں، تم جوس نکالو۔ بلقیس کام میں لگ گئی اور رمیسا آملیٹ بنانے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک مسکان، ایک سکون تھا اور نفیسہ بیگم کو اس کا یہ نکھرا روپ دیکھ کر احساس ہو گیا تھا کہ سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ ان کی زبان پر دونوں کے لیے بس دعائیں ہی آئی تھیں۔ رمیسا نے مڑ کر انہیں دروازے پر کھڑے دیکھا۔ السلام علیکم تائی امی۔ وعلیکم السلام میری بچی، تم جاؤ بیٹھو، میں کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ سے اتنی پیاری لگ رہی ہو اور کچن میں کھڑی ہو۔ جاؤ باہر، میں اور بلقیس کر لیں گے۔ نہیں تائی امی، ویسے بھی میں کون سا بنا پاتی ہوں، ایک ناشتہ ہی تو بناتی ہوں شاہ کے لیے، وہ میں ہی بناؤں گی، بس فرائی کرنا ہے میں کر لوں گی، وہ بچوں کی طرح بولی۔ تو نفیسہ بیگم ہنسی تھی۔ اچھا بنا لو شوہر کا ناشتہ، اللہ ایسے ہی ہنستا بستا رکھے میرے بچوں کو، ہمیشہ ایسے ہی ساتھ رہو۔ اس کے ماتھے کا بوسہ لیتی وہ اپنے کام کرنے لگی۔ زریز شاہ تیار ہو کر نیچے میز پر آ کر بیٹھا۔ آج وہ بھی تازہ دم لگ رہا تھا۔ ناشتہ لگ چکا تھا، سب بیٹھ چکے تھے۔ ابھی کوئی ناشتہ شروع نہیں کرے گا، تاجی نے سنجیدگی میں کہا۔ سب رک گئے۔ ایک فرد کم ہے خاندان کا، اسے آنے دو۔ رمیسا نے زریز کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے باقی سب کو دیکھا، سب مسکرا رہے تھے۔ کسی کے چہرے پر الجھن نہیں تھی سوائے اس کے۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ بلقیس نے جا کر دروازہ کھولا۔ رحمت شاہ گھر میں داخل ہوئے۔ رومی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے پہلے زریز شاہ کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ پھر باقی سب کو دیکھا، وہ سب مسکرا رہے تھے۔ رحمت شاہ خود بھی مسکراتے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ رمیسا کے ہونٹ اپنے باپ کو دیکھ کر کانپے تھے، آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ بابا جان، اس کے حلق سے بمشکل الفاظ ادا ہوئے۔ رحمت شاہ میز تک آئے کہ رومی بھاگتی ان کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رحمت شاہ کی اپنی آنکھیں گیلی تھیں۔ بیوی کے بعد ان کی جان اپنی بیٹی میں ہی تو بسی تھی، جس سے انہوں نے خود کو 1.5 مہینہ دور رکھا تھا۔ بابا آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کی تربیت کا مان نہیں رکھ سکی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روئی تھی۔ رومی میری بچی، میری جان، کیسی ہے میری گڑیا؟ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ نفیسہ بیگم کی آنکھیں گیلی ہوئی تھیں۔ باقی سب بھی ان باپ بیٹی کو دیکھ کر افسردہ ہوئے تھے اور ساتھ بے حد خوش بھی۔ شاہ حویلی سے مانو ویرانی جا چکی تھی۔ اچھی تھی پر اب مزید اچھی ہو گئی ہوں۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، مجھے بھی تم بہت یاد آئیں گڑیا۔ روز زریز سے بات ہوتی تھی، میری داجی سے بھی ہوتی رہتی تھی۔ سب نے تمہاری طرف سے تسلی دی تھی، بس اس لیے پرسکون رہا تھا۔ تمہاری فکر کرنے ہی نہیں دی تمہارے شوہر نے۔ رومی نے زریز شاہ کو دیکھا تھا۔ رمیسا کے دل میں اس شخص کا مقام مزید بلند ہوا تھا اور محبت میں اضافہ ہوا تھا۔ چلو بھی، باقی بعد میں مل لینا، اب میرا بھائی کہیں نہیں جا رہا، ناشتہ شروع کرو۔ حیدر شاہ نے بات شروع کی تھی تو سب ہنس دیے۔ رومی اور رحمت شاہ نے اپنی کرسی سنبھالی تھی۔ ناشتہ شروع کر چکے تھے۔ 1.5 مہینہ ویرانی کے بعد شاہ حویلی
ایک بار پھر کھل چکی تھی، خاندان جڑ چکا تھا اور سب خوش تھے پہلے کی طرح۔ رمیسا شام کی چائے بنانے کچن میں آئی تھی۔ کچن میں اور کوئی نہیں تھا، سب داجی کے کمرے میں تھے۔ چائے آج وہاں پی جانی تھی۔ رمیسا نے دودھ چڑھایا تھا اور اب گرم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی اسے اپنی کمر کے گرد کسی کا حصار محسوس ہوا۔ زریز شاہ اس کے کاندھے پر سر رکھتا اسے باہوں کے حصار میں لے چکا تھا۔ شاہ کوئی آ جائے گا، چھوڑے۔ کیا کہہ رہی تھی صبح؟ بھاگوں گی تو تب جب ہاتھ آؤں گی۔ لو آ گئی ہاتھ، اب بھاگ کر دکھاؤ۔ وہ مانو چڑھا رہا تھا۔ رمیسا کا چہرہ اس بے باکی پر سرخ ہوا۔ شاہ جی کوئی اتھے آ گیا تے بوتی بستی نہیں، رمیسا ادا سے بولی تھی۔ زریز شاہ نے حیرت میں اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ بیوی کی پنجابی پہلی بار سنی تھی۔ اور تینوں پنجابی بھی آندی ہے؟ زریز شاہ کو شروع سے دھوکے میں رکھا گیا تھا، زیادتی تھی یہ۔ تے ہور کی لاہوری پنجابی نہ بولن تے کی فرینچ بولن؟ وہ اس انداز میں بولی کہ زریز شاہ خوب ہنسا تھا۔ چل پھر کریے آپا رومانس بھی پنجابی چ۔ زریز شاہ سے مزید قریب کر گیا۔ خدا کا خوف کرے، میں چائے بنا رہی ہوں، جائیں یہاں سے۔ رمیسا تو سر پکڑ چکی تھی۔ گھر بھی میرا، بیوی بھی میری، میں تو نہ ہلنے والا، میری مرضی۔ زریز شاہ نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ رومی مسکرائی، پھر واپس چائے کی طرف مڑی جو ابل رہی تھی۔ شاہ جی تنگ نہ کرے نا، چائے تو بنانے دیں۔ اب وہ منت پر اتر آئی۔ زریز شاہ نے ہنستے دوبارہ اس کی کمر پیچھے سے اپنے حصار میں لی اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تھے۔ تم بناؤ چائے، میں تھوڑی کچھ کہہ رہا ہوں۔ تائی امی آپ، میں بس۔ اس نے زریز شاہ کو پیچھے دھکا دیا تھا، پر اسے 1 انچ فرق نہ پڑا۔ اب تمہارے جھوٹ میں نہیں آؤں گا میں۔ بیٹا جی کچھ چاہیے تھا تو مجھے بتا دیتے۔ امی ماں کی آواز پر زریز شاہ جھٹ سے مڑا تھا۔ کیا اتنا شرمندہ وہ کبھی ہوا تھا؟ وہ دونوں کو دیکھ کر بس ہنس رہی تھی۔ میں وہ پانی پینے آیا تھا، پی لیا، اب میں چلتا ہوں۔ وہ منہ کس برتن میں چھپاتا بس وہی ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اور رومی کا بس نہ چلتا کہ کسی دراز میں منہ ڈال لیتے۔ لگتا ہے کافی پیاس لگی تھی شاہ جی کو، نفیسہ بیگم ٹرے نکالتی کہا تھا۔ زریز شاہ ہنسا تھا، پھر دروازہ ملتے ہی باہر نکل گیا اور بیچاری رومی کا بس چلتا گھونگھٹ کر لیتی، چہرہ اس قدر سرخ تھا۔ رومی چائے بن گئی ہے تو بلقیس کو کہہ دو کہ دے دے اور ڈال دیتی ہوں میں۔ جی۔ وہ فوراً باہر نکل گئی۔ باہر صوفے پر زریز بیٹھا اس کا چہرہ دیکھ خوب ہنس رہا تھا۔ رمیسا کا شدت سے دل کیا تھا چائے میں نمک ڈالنے کو، بس عمر کا لحاظ کر گئی ہوں۔ یہ بات ہفتے بعد کی ہے۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، پورے گھر پر رونق تھا، سب خوشی سے ساتھ رہ رہے تھے۔ آج جمعہ تھا۔ زریز شاہ اور رمیسا دونوں نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا تھا۔ آج ان کا دل تھا کہیں باہر جانے کا، گھومنے کا۔ ابھی بس دوپہر کا کھانا کھایا تھا جب گھر کی بیل بجی تھی۔ بلقیس نے جا کر دروازہ کھولا تو 3 افراد اندر آئے۔ جی فرمائیں، بلقیس بولی۔ جی ہم رشتے کے لیے آئے ہیں۔ رحمت شاہ ہیں گھر پر؟ بلقیس اندر گئی تھی۔ داجی باہر ہی ہیں۔ صوفے پر نفیسہ بیگم کچن سے نکلی۔ کون ہے بلقیس؟ بیگم جی کوئی میاں بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ آئے ہیں، کہہ رہے ہیں رشتے کے لیے آئے ہیں۔ رحمت صاحب سے ملنا ہے۔ رحمت شاہ اور حیدر شاہ اسٹڈی سے نکلے تھے۔ مجھ سے رشتے کے لیے؟ اور ہم اپنے والدین کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ بلیو پینٹ کوٹ پہنے وہ پہلے سے کافی وجیح اور سیٹل لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا اور پیچھے ڈرائیور۔ میٹھائی کے ٹوکرے اور تحفے وغیرہ لیے آگے آیا اور سب میز پر رکھ دیا۔ سب الجھن کا شکار تھے۔ ارحم کے والد نے بات شروع کی۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وہ داجی سے مخاطب تھے۔ وعلیکم السلام۔ معذرت، پہچانا نہیں۔ داجی نے مہمان کے طور پر بات کی۔ زریز شاہ رمیسا کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا جب نظر سامنے کھڑے سب پر پڑی۔ رمیسا نے اس لڑکے کو دیکھا تو وہ رک گئی۔ ارحم؟ اس لفظ پر زریز شاہ کے قدم رکے تھے۔ اس نے مڑ کر رمیسا کو دیکھا۔ وہ شل کھڑی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں نمی چھلکی تھی۔ زریز نے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں نیچے اترے تھے۔ ارحم نے رمیسا کو دیکھا تھا۔ رومی کیسی ہو؟ زریز شاہ کے ابرو تنے تھے۔ اس آدمی کی جرت کیسے ہوئی کہ زریز شاہ کی بیوی کا نام اس قدر بے باکی سے لیتا؟ میں اسفند ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، ہم اس کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ رمیسا نے تڑپ کر ارحم کو دیکھا تھا۔ وہ ایسے مسکرا رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ جی سمجھ گیا، پر ہمارے گھر آنے کا مقصد؟ حیدر شاہ نے سوال کیا۔ ہمارا بیٹا کافی عرصے سے رحمت صاحب کی بیٹی رمیسا کو پسند کرتا ہے،
ہم اس کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں اپنے ارحم کے لیے۔ ارحم کی ماں مسکراتی بولی۔ رمیسا سمیت سب کو جھٹکا لگا۔ زریز شاہ کی مٹھیاں بھیج گئیں ان الفاظ پر۔ اس کا خون کھولا تھا۔ سامنے کھڑا شخص کس قدر مسکرا کر رومی کو دیکھ رہا تھا۔ بہن جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نفیسہ بیگم نے اس عورت کو ٹوکا تھا۔ رحمت شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ اب سب سنجیدہ تھے تو یہ تھا وہ لڑکا جس نے اس کے گھر کی بچی کو بھگایا تھا۔ داجی کا لہجہ سرد ہوا، پر بات آرام سے کی جا رہی تھی۔ زریز شاہ آگے بڑھا تھا جب حیدر شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ دیکھیں بھائی جی، آپ کو یہ تو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ آپ کو کچھ علم نہیں ہے۔ حیدر شاہ کی بات پر ارحم سمیت اس کے والدین نے انہیں دیکھا۔ کیسی غلط فہمی حیدر صاحب؟ ارحم کے باپ نے پوچھا۔ رمیسا کے آنسو گرنے لگے۔ اس نے نفرت سے ارحم کو دیکھا، پھر اس نے زریز شاہ کو دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رمیسا کے چہرے پر خوف پھیلا، وہ نظریں جھکا گئی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی۔ میری بیٹی کی شادی میرے بھتیجے زریز شاہ سے ہو چکی ہے 2 مہینے پہلے۔ رحمت شاہ شدید غصے میں بولے۔ اس خبر پر ارحم حیرت میں رمیسا کو دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے وقت مانگا تھا تم سے۔ رومی یہ جھوٹ ہے نا؟ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ ارحم رومی کی طرف لپکا۔ زریز شاہ کا صبر جواب دے گیا۔ وہ فوراً رمیسا کے سامنے آیا اور ارحم کے سینے پر ہاتھ مارتا اسے پیچھے دھکا دیا۔ دور ہٹ، ورنہ جان سے مار دوں گا تجھے ذلیل انسان۔ رمیسا کا دل دہلا تھا۔ ارحم نے حیرت میں رومی کو دیکھا تھا۔ تم یہ کیسے کر سکتی ہو رومی؟ زریز شاہ نے تیش میں زوردار مکہ ارحم کے منہ پر مارا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا دور ہوا۔ سب یکدم ڈرے تھے۔ زریز شاہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ تینوں خواتین چیخیں تھیں۔ ارحم کی ماں بھی ڈری تھی۔ زریز شاہ نے اسے گریبان سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ ایک بار اور میری بیوی کا نام اپنی زبان سے لیا تو خدا کی قسم تیرے ٹکڑے کر کے اپنے ڈیرے کے کتوں کو کھلاؤں گا میں۔ زریز چھوڑو اسے۔ حیدر شاہ اور رحمت شاہ زریز کو ارحم سے دور کیا تھا۔ آپ کیوں آئے ہو تم؟ کیوں ہر بار میری زندگی خراب کرنے آ جاتے ہو تم؟ مجھے تم سے اب کوئی… رمیسا چیخی تھی ارحم پر روتے ہوئے۔ کیا میں نے تمہیں کہا اس شخص سے بات کرنے کو؟ زریز شاہ تیش میں رومی کی طرف بڑھتا گرایا۔ رومی کی مانو جان نکل گئی۔ وہ کانپتی پیچھے ہٹی اور ڈر کر نفیسہ بیگم کے پیچھے جا چھپی تھی۔ وہ بہت بری طرح رونے لگی تھی۔ نفیسہ بیگم نے اسے سینے سے لگایا۔ زریز شاہ، اس پر مت چیخو۔ وہ غصہ ہوئی تھی زریز کے رویے پر۔ زریز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ارحم کی جان لے۔ اس نے تحائف میز پر دیکھے اشتعال میں اضافہ ہوا۔ وہ فوراً ان تک آیا اور جھٹکے سے سب الٹا کر زمین پر پھینک دیا۔ تیری اتنی جرت؟ سب برباد کر کے تو میری دہلیز پر میری ہی بیوی کا رشتہ مانگنے آ گیا؟ ہمارے خاندان کو ایک بار پھر برباد کر کے تجھے چین نہیں آیا بے غیرت؟ میں مجبور تھا، مجھے بس سب ٹھیک کرنا تھا۔ میں نے رومی کو چھوڑا۔ بکواس بند کرو۔ زریز شاہ اس کی طرف لپکا تھا۔ حیدر شاہ نے اسے روکا۔ آپ کے بیٹے نے لگتا ہے آپ کو کچھ نہیں بتایا بھائی جی۔ اس نے پہلے محبت کا جھانسا دے کر میری بیٹی کو اس کے نکاح والے دن گھر سے بھگایا، پھر بیچ سڑک اسے چھوڑ گیا، دھوکہ دے کر بھاگ گیا۔ رحمت شاہ کی بات پر ارحم کے والدین نے حیرت میں اپنے بیٹے کو دیکھا۔ رمیسا کی سسکیوں میں اضافہ ہوا اور بدنامی ہماری ہوئی، اسی لیے میں نے زریز سے اس کا نکاح کر دیا۔ آپ دونوں خوش ہیں تو آپ کا بیٹا ایک بار پھر ہمارے گھر کا سکون برباد کرنے آ گیا ہے۔ داجی نے سلگ کر کہا۔ ارحم کے والدین اس وضاحت پر بے حد شرمندہ تھے۔ رومی ایک بار… ارحم نے رومی کی طرف دیکھا۔ رمیسا، زریز شاہ اوپر آؤ۔ زریز نے ارحم کو تیش میں دیکھا تھا۔ رومی کمرے میں جاؤ اور ڈرو مت، کچھ نہیں ہوا۔ نفیسہ بیگم نے اسے ہمت دی۔ رمیسا فوراً بنا مڑے سر جھکائے اوپر دوڑی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر دوپٹہ پھینکتی چیخی تھی۔ اس نے اپنے بال نوچے تھے، وہ دھاڑے مار کر روئی تھی۔ آخر کیوں جب سب ٹھیک ہوتا تھا ارحم آ جاتا تھا سب برباد کرنے؟ زریز شاہ ایک بار پھر بدگمان ہو چکا تھا۔ اسے خود کی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد چھٹانگ سے دروازہ کھولا تھا۔ زریز شاہ اندر آیا اور دروازہ کھینچ کر بند کرتا اس تک آیا۔ رمیسا خوف کے مارے کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ شاہ، مجھ سے قسم لے لیں، میرے دل میں آپ کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ کیوں آیا تھا۔ اس کے گلے میں درد تھا، بولنا محال تھا، آواز کانپ رہی تھی، آنسو گر رہے تھے۔ چہرے پر زریز شاہ کو کھونے کا خوف تھا۔ زریز شاہ بس سرخ نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔
آپ کو اللہ کا واسطہ مجھ سے بدگمان نہ ہو۔ میں نہیں برداشت کر سکتی شاہ، میں مر جاؤں گی۔ سریش شاہ نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، مضبوطی سے اسے خود میں سمایا تھا۔ وہ مزید ٹوٹ کر روئی تھی۔ سریش شاہ کی سرخ آنکھوں میں نمی چھلکی تھی۔ کوئی وضاحت مانگی میں نے؟ کچھ پوچھا؟ نہیں نا، تو کیوں اس طرح رو کر مجھے اذیت دے رہی ہو؟ سریش نے اس کا چہرہ تھام کر اونچا کیا۔ تمہارا سر نہیں جھکے گا، تمہارے کردار کی گواہی سریش شاہ جلتے کوئلوں پر چل کر بھی دے سکتا ہے۔ رمیسا سریش شاہ۔ سریش نے اس کا ماتھا چوما تھا تو رمیسا کو سکون ملا تھا۔ وہ سریش شاہ کے سینے سے جا لگی۔ میرے ساتھ رہیں گے نا؟ ہمیشہ رہوں گا، کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکا۔ رومی صرف سریش شاہ کی ہے، کسی کی جرت نہیں جو تم پر نظر ڈالے۔ سریش شاہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں کبھی تم پر شک نہیں کروں گا رومی، خود سے زیادہ بھروسہ ہے مجھے تم پر۔ مجھے پتا ہے تم کبھی بھی میرا مان نہیں توڑو گی، وہ بھرپور محبت سے بولا تھا۔ اس سے زیادہ رومی کو کچھ نہیں چاہیے تھا۔ کبھی نہیں توڑوں گی، وعدہ ہے میرا۔ سریش شاہ مسکرایا تھا اور اس کا ماتھا چوما۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے زیادہ کرتی ہوں، وہ اتنے یقین سے بولی کہ سریش شاہ ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ تم سریش شاہ کا سکون قلب بن چکی ہو رومی۔ پھر اسے گلے لگا لیا۔ چند مہینے کے بعد رمیسا کچن سے چائے لے کر باہر آئی۔ آج وہ بہت ڈھیلی ہوئی پڑی تھی۔ سب صوفے پر موجود تھے۔ رمیسا کو سر گھومتا محسوس ہوا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا، اس کے جسم سے جان ختم ہوئی۔ ٹرے گری تھی اور رمیسا ہوش کھوتی زمین پر گری تھی۔ نفیسہ بیگم نے کچن سے نکلتے اسے دیکھا۔ رومی، اللہ خیر؟ سب کی توجہ اس پر گئی۔ سریش ڈرا تھا اور بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ رومی کیا ہوا؟ اماں کیا ہوا ہے؟ سریش بے حد پریشان ہوا۔ سریش ہسپتال لے چلو، تاجی چیخے تھے۔ سریش نے فوراً اسے باہوں میں اٹھایا اور باہر کی طرف دوڑا۔ کیبن کے باہر صرف سریش اور نفیسہ تھے۔ لیڈی ڈاکٹر کچھ وقت بعد باہر آئی تھی۔ ڈاکٹر، میری وائف، کیا وہ ٹھیک ہے؟ سریش فوراً بولا، جی وہ ٹھیک ہے، بلکہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، مبارک ہو شاہ صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں، آپ کی بیوی امید سے ہے۔ نفیسہ بیگم خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے اللہ نے مجھے یہ خوشی دیکھنا نصیب کی۔ جب وہ دور ہوئی تو سریش شاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بے حد خوش تھی، اسے اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے نوازا تھا، اولاد کی نعمت۔ رمیسا کو سریش شاہ اور نفیسہ بیگم لے کر گھر آئے تھے۔ سب نے اس کا بے حد خوشی سے استقبال کیا۔ سب بے حد خوش تھے۔ اس گھر میں ایک ساتھ 2 خوشخبریاں آئی تھیں۔ جی ہاں، صنم کے ہاں بھی خوشخبری تھی۔ وہ سب بھی اسی لیے یہیں آئے تھے۔ پورا شاہ خاندان وہاں موجود تھا۔ سب نے دونوں کو پیار دیا تھا۔ صنم نے بھی رمیسا کو بے حد خوشی سے مبارکباد دی تھی۔ اب سے رومی کوئی کام نہیں کرے گی، مکمل آرام کرنا ہے۔ سریش پورا خیال رکھنا ہے، اب تمہیں میری بچی کا سمجھے۔ نفیسہ بیگم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ سب ہنس رہے تھے، سب اپنی باتوں میں لگے تھے۔ اسد اور صنم ایک ساتھ بیٹھے تھے اور دوسرے صوفے پر سریش اور رومی بیٹھے تھے۔ سریش نے اپنا ہاتھ رمیسا کے کاندھے پر رکھا، اسے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ وہ تو اسے ایک پل بھی اب خود سے دور نہ کرے۔ آپ خوش ہیں؟ اتنا کہ بتا نہیں سکتا۔ تم نے مجھے ہر خوشی سے نوازا ہے رومی، مجھے اولاد کی خوشی دے کر مکمل کر دیا۔ اب تو تم جان بھی مانگو گی تو دے دوں گا۔ رمیسا نے تڑپ کر سریش شاہ کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ آئندہ ایسا مت کہیے گا شاہ۔ نہیں کہوں گا، ملکہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں چمک تھی، ان کی زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ شاہ حویلی خوشیوں سے چہک رہی تھی۔ اس کے ساتھ داستان عشق رمیس کا اختتام ہوا۔